नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं मुसैयब साहब के सोयम की मजलिस में और हमारे साथ इकबाल नदीम साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये नौहा खानी के बाब में, जिन्होंने 45 बरस अपनी खिदमत अंजाम दी आज़ादारी में। तो इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम, ताज़ियत पेश करता हूँ। मुसैयब भाई का एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्या कहेंगे इस बारे में? मुसैयब भाई से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 35 साल से था और मैंने इनको जब भी देखा नौखानी के ही करते हुए देखा। मनक़त खानी इनका बड़ा नाम था। हम अक्सर बेशतर इनके साथ प्रोग्राम किया करते थे और मेरी अभी हाल ही में भी इनसे मुलाकात हुई थी, बल्कि हमने कायम टीवी पे एक प्रोग्राम में इनको बुलाया था पिछले जी कायम टीवी में बेहतरीन प्रोग्राम किए, बहुत प्रोग्राम करते थे। अच्छा, इनके बारे में मैं अक्सर 2 शेर पढ़ा करते थे। आवाज़ तेरी खूब है, अंदाज मुनफरिद, महफिल में जब भी आया है महफिल सजा गया। कहने लगे लोग मुसैयब को देखकर था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। जब मैं पढ़ता था लोग जो नारे लगाने लगते थे, मुसैयब भाई बड़े उसमें महब हो के पढ़ते थे। और यकीनन उनका जाना दुनिया से एक बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि नौहा खानी के बाब में कि बड़ा बाब जो है ना बंद हो गया है। और बड़ा मखलूस, बहुत शफीक और बहुत सादा मिजाज बंदा था। परवरदिगार से यही दुआ है कि परवरदिगार इनको इमाम हुसैन की जवार रहमत में जगह फरमाए कि जो दर्जात हैं बहुत बुलंद फरमाए। अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक और मौजू पे बात करूँगा कि दरअसल हमारे इतने बेहतरीन नौहा खान, शायर अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत, जो 50-50 बरस अपनी दुनिया में मौला की ज़ाकरी करते हुए, मौला की खिदमत करते हुए जा रहे हैं, हमारे पास कोई एक ऐसा इदारा क्यों नहीं बन पाया अभी तक कि जो उन लोगों की मदद कर सके कि आखिरी वक्त में वो अपने आखिरी लम्हात जो हैं अच्छे से गुजार सकें, या बीमारी की अगर हालत में हैं तो उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बल्कि क्योंकि हमारी कौम में एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि नौहा खानों की, शायरों की, मनक़बत खानों की, ज़ाकिरीन की और जो भी इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनकी मदद के लिए, क्योंकि फुल टाइम जॉब है, ये फुल टाइम जॉब है, बल्कि होने चाहिए। और हमारे जो इदारे हैं जो मदद भी करते हैं, मगर एक जो ख़ास इदारा होता है ना कि सिर्फ ज़ाकिरीन के लिए है, नौहा खानों के लिए, आखिरी वक्त में ऐसा कोई नहीं है। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ जो मुखिया हजरात हैं वो अगर इस पर सोचें और इस इदारे को बना ले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बड़ा काम। कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये नौहा खानी के बाब में। एक बेहतरीन नौहा खान, बेहतरीन अज़ादार, बेहतरीन मातमदार, क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मम मात मुहिब्बलियन मात शहीदा। और निहायत ही काबिल अफ़सोस बात है कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से मुसलसल मिल्लत तशय्युअ अपने गिरां बहा और ऐसे मायानाज अफराद को कि जो मकतब तशय्युअ के उरूज के सबब बने, उनके एक एक करके कोई हादिसाती तरीके से कोई तबी तौर पर जा रहे हैं दुनिया से। तो यकीनन उसी में सैयद रिज़वी भी एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनका अरसे दराज से अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए खिदमत थी और जो अपने किरदार के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए लोगों की तरबियत करते थे, वहीं पर आज़ादारी को फ़रोग़ देने और मजलिस आज़ाब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िक्र अहले बैत से रौनक बख्शने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार था। तो लिहाजा आप और हम इस मौके पर निहायत सदमे के आलम से गुजर रही मिल्लत तशय्युअ, लेकिन हमारे मरहूम खुशकिस्मत हैं कि वो ज़ियारत अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ होकर के आ रहे हैं। और खुदा के इस महीने में जिसके लिए रसूल खुदा ने फरमाया कि शाहरुल्लाह, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना इस्तक़बाल कर रहा है कि जो मग़फ़िरत, रहमत और बरकतों बरा महीना है। तो इस महीने में हमारे इस अजीज़ का हमसे बिछड़ जाना काबिल सद अफसोस है, लेकिन मशीयत और खुदाबंदी पर राज़ी रहने की भी हमें अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम से तालीमात हासिल हुई। और यकीनन हमारा हर एक जाने वाला जो मुहिब्ब अली है और मुहिब्ब अहले बैत है, वो शहादत की मौत उस दर्जे पर पायज होकर के जाता है। तो बारगाह खुदाबंदी में दुआ है कि जहाँ मजलिस यानी स्वयं उनके लिए मुनक़्क़िद हुई है, रोज़े की इस हालत के बावजूद एक कसीर तादाद आशिकान अहले बैत की
ان کو تعزیت تسلیت پیش کرنے اور مجلس میں شریک ہوئے. بڑے بڑے علماء تشریف لائیں اور قومیات کے افراد تشریف لائیں. تو بارگاہ خداوندی میں ان کی مغفرت، ان کے علو درجات کے لیے، اور تمام جو ہمارے مرحومین شہداء ہیں ان کی مغفرت، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا ہونے کی دعا ہے. حضور آخر میں ایک سوال آپ سے کہ ہمارے جیسے یہ شاعر اہل بیت نوحہ خان، مرثیہ گزار جیسے آپ مولانا حضرات، کوئی ایک ایسا ادارہ ہماری شیعت میں بنا ہوا ہے کہ جیسے اگر کوئی مولانا یا کوئی یہ فرشت سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی ایک شخصیت بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی یا اس کے ہاسپٹل کے اخراجات یا کچھ اس طرح کا کوئی ایک ایسی ٹیم کہ آج تک بنی ہے یا نہیں ابھی بن پائی؟ کچھ اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، کچھ آپ کے علم میں اگر اس میں ہو کچھ. اس میں آپ صحیح فرما رہے ہیں. جس طریقے سے ریحان اعظمی علی اللہ مقامہ کے اس موقع پر بھی ہم نے ان کی اپنی زبان سے لکھے. ہمارے کوئی بھی ذاکر اہل بیت ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والا خادم ہوں، ایک ادنا سا وہ بھی صرف بارگاہ اہل بیت سے متوسل ہیں. اس کی تمام تر توکل اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی ذات سے، اس کو کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن من حیث القوم یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے افراد کی جہاں پر اور کچھ نہیں کر سکیں تو کم از کم ان کی کاوشوں کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کے عنوان سے، یا دوسرے جو قوم میں ایسے افراد آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک راہ ہو کہ بھئی ہمیں بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور دراصل جو یہ بیماری کا خرچہ ہے، ہاسپٹل کا خرچہ ہے، یا گھر والوں کو ان چیزوں میں پریشانی ہے، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے 40 برس سے زائد انہوں نے عزاداری کو دیا، یا کوئی بھی جیسے میشر لکھنوی صاحب تھے اور جیسے ریحان اعظمی صاحب تھے، اس طرح دنیا سے چلے گئے. مطلب ان کے گلے تھے، ان لوگوں سے شکوے تھے کہ مطلب ایسا خیال نہیں کی جس طرح انہوں نے اپنی زندگی صرف کی. اب یہی بھائی مسیب بھائی نے بھی اپنی 40 برس سے زائد نوحہ خانی کو دیا. تو کیا ایک ایسا ادارہ ہونا نہیں چاہیے کہ جو ان خدمت گاروں کے لیے کچھ ایسا ہو کہ اگر بالفرض کوئی مالی پرابلم میں ہو تو فوراً اس کے لیے ہیلپ ہو جائے؟ یہ ہمارے مقیر حضرات سے میری تو خود اپیل ہے کہ آپ لوگ ایک ایسا ادارے میں شامل کریے کہ تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی سیکیورٹی، ان کی بھی سیکیورٹی ہو، سیو ہوں، کہ اگر آخری وقت میں کوئی برا وقت آئے تو ایسا ان کے لیے کچھ ہو. آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں خود بطور امام جمعہ و جماعت کے حوالے سے ہمیشہ یہ صحیح کوشش ہوتی ہے، اور ابھی اس ٹریبون کے ذریعے بھی آپ کے اس چینل کی وساطت سے انشاءاللہ ایک عظیم خدمت ہے کہ اس قوم کو آپ یہ خدمت آگاہ کر رہے ہیں. وہیں پر ہماری کوشش صحیح یہی ہوگی نا کہ انشاءاللہ جمعے کے پلیٹ فارم سے بھی لوگوں کا آگاہ کریں کہ بھی قوم کے اندر ایسے خدمت گزار جو بے لوث انداز میں خدمت کر رہے ہیں، جو کسی سے امید نہیں رکھ رہے، لیکن یہ کہ اس خدمت کے نتیجے میں ان کی کچھ خدمت ہو سکے قوم کی طرف سے، اس کے لیے کوئی رائے حل ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً برضا و تسلیما لامرہ. یقیناً بہت بڑا ثانیہ گزرا ہے رمضان کے اس مہینے میں، اور بڑا پرخلوص عزاداری کے ساتھ جیسی ان کی آواز بلند ہوتی تھی تو گریہ شروع ہو جاتا تھا. اب وہ نوحہ پڑھنے والے اب اس طرح کے کہ پرانی روایت کو برقرار رکھنا اور خود بھی رونا اور دوسرے کو رلانا، یعنی یہ مقصد عزاداری وہ انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے عزاداری کرنی ہے. اس روایت کو زندہ رکھا ہوا تھا. اگر وہ کسی شاعر کا بھی کلام پڑھتے تو ان کی پوری سباق و سباق میں، اس میں اسباق و سباق میں ڈوب کے پڑھتے تھے اور گریے کے ساتھ پڑھتے تھے. پروردگار ان کے درجات میں رہا، ان کے ساتھ زیارتوں پہ بھی سفر پہ رہا تو، لیکن ان میں کبھی بناوٹ نہیں تھی. جو خلوص کے ساتھ کہ وہ کلام کو بھی دیکھنا، اس کو پڑھنا بھی کہ کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. مولا کی بارگاہ میں ایسا لگتا تھا جیسے وہ پڑھ رہے ہیں تو مولا سامنے سن رہے ہیں، اور وہ کہتے بھی یہی تھے کہ عزاداری اس طریقے سے کہ جیسے مولا سامنے موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں. حضرت عباس کا ان کا ایک نوحہ ہے ہائے عباس والا، اور اس طرح کے بہت سارے نوحے ہیں جو ہمارے ابھی بھی بار بار ہم اس کو یاد کر رہے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. انداز تھا، بہت انداز تھا، اور ڈوب کے نوحہ خوانی ذکر کرنا. شخصیت ان کی، ان شخصیت میں بھی ایک ان کی شخصیت بھی ان کی ایسی تھی کہ ہر ایک کے ساتھ ملنا، چاہے چھوٹا ہو تو بیٹھ کے نیچے فوراً اصلاح بھی کر دیں، یعنی سب کے سامنے نہیں، کہ اگر اصلاح کرنی ہے تو بتانے کہ ہاں یا یہ تم سے یہ چیز غلط ہوئی ہے، اس کو ایسے ادا کرنا. یہ بھی چیز ہے کہ کس طریقے سے سکھانا. اتنا بڑا آدمی میں کہتا ہوں
کہ جو سرمایہ ملت تھا وہ آخری وقت بھی اس طبیعت کی خرابی میں بھی ایک بائک کے بیٹھ کے اور جہاں جہاں خلوص کے ساتھ جا رہے ہیں. اچھا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا طالب اپنے چینل کے توسط سے کہ ابھی تک جو ہمارے جو عزاداری کا یہ سلسلہ ہے اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ سے, اور پڑھنے والے ذاکرین بھی بہت ہیں, اور بڑے بڑے شاعر اہل بیت, نوحہ خان, مرثیہ خان, ذاکرین اس دنیا سے جا رہے ہیں. ایک ادارہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان جانے والوں کے آخری وقت میں ان کا سہارا بن سکے, جنہوں نے پوری زندگی اپنی عزاداری میں لگا دی, 50 برس دے دیے, 45 برس سے زائد انہوں نے عزاداری کو دیے مسیب بھائی نے. تو کیا آخری دنوں میں ان کو سکون ملنا چاہیے کہ ان کو اگر کوئی بیمار ہو تو پریشانی سے بچ جائے, کہ پیسوں کی خرچے سے بچ جائے, تو کیا کوئی ایک ایسا ادارہ ہمارے پاس بنا یا ابھی تک نہیں؟ آپ کچھ علم ہے اس بارے میں, کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ میں کل ہی اس بات کو سوچ بھی رہا تھا کہ ساری آپ چھوٹے گروپ بھی ہیں, آپ آغا خانی میں چلے جائیں, آپ میمن میں چلے جائیں, ایک باقاعدہ ویلفیئر بنے ہوئے ہیں کہ جو اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمارے جو اس طرح کے پرخلوص لوگ ہیں, چاہے وہ پیش امام ہو, چاہے وہ نوحہ خان ہو, فوز خان ہو, جو بیمار ہیں یا جن کے جاب کے مسائل ہیں, کہ ظاہر ہے پڑھنے کے ساتھ جاب کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنے بڑے لوگ موجود ہیں. میں کہتا ہوں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کوئی اچھا بڑا ایکشن لینا ہے, نہ ایک باقاعدہ ادارہ بنانا چاہیے کہ جہاں پہ شعراء کی ذاکرین کے ایک اکیڈمی کے حساب سے ہو, ذاکرین ویلفیئر کے نام سے, کہ جس میں یہ باقاعدہ کام کیا جائے کہ ان کی مشکلات کو دیکھا جائے. حسین جب تک باقی ہے مسیب کا نام وقت تک زندہ رہے گا. جب تک حسین کا ذکر ہوگا اس کا بھی ذکر ہوگا. یہ مجلس ہو رہی ہے, اس کے سویم کی بڑی تعداد میں بڑے پڑھنے والے آئے ہوئے ہیں, سب خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں مسیب سعدی کو کہ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام میں حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتا, اس لیے کہ حسین کے لیے جو ادا کرے گا حل جزاؤ احسان ہے الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے. آپ حسین پہ احسان کر رہے ہیں, حسین کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے وعدہ کیا کہ جنت میں تمہیں لے کر جاؤں گا. اب جنت کا وعدہ کرنا یہ حسین ہی ہے, فاطمہ کا لال ہے, اور جناب مولا کائنات کا بیٹا ہے. ظاہر ہے کہ جب حسین جو ہے منزل حسین کی کوئی بیان نہیں کرتا. خدیجہ الکبریٰ کا میں اتنا ذکر کروں گا کہ خدیجہ الکبریٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے نواسوں نے اسلام بچایا ہے, دین بچایا ہے, اور پوری شریعت کو بچایا ہے. اس لیے کہ خواتین کے اندر اگر خدیجہ الکبریٰ کا نام آ جائے تو سمجھو دین سرخرو ہوتا ہے. تو فاطمہ زہرا علی کی بیٹی, علی کی زوجہ ہیں, اور خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہیں, جس کی بیٹی فاطمہ ہو, جس کا نواسہ بڑا حسن ابن علی ہو, چھوٹا حسین ابن علی ہو. اس خدیجہ کے فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ مسیب نے اہل بیت کو اجر رسالت ادا کیا ہے, اور جو اجر رسالت ادا کرے وہ ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, وہ شہید ہے تو مسیب شہید ہے, اس کا ذکر ہوتا رہے گا. جہاں اس کا ذکر ہوگا وہاں حسین کا ذکر ہوگا, علی کا ذکر ہوگا, بطول کا ذکر ہوگا, خدیجہ کا ذکر ہوگا. یہی ہمارا سرمایہ ہے, یہی ہماری دولت ہے, اور اسی کے لیے ہم زندہ ہیں کہ پروردگار جب تک زندہ رہیں ہم حسین حسین کرتے رہے. کتنا بڑا نقصان ہے, اور اس نقصان کا کیا کوئی بھرپائی ہوگی؟ کیونکہ لوگ جو ہیں بس جا رہے ہیں, اچھے نوحہ خان جا رہے ہیں, واپس ویسے آ نہیں رہے. ایک سوال. دوسرا سوال, آج تک کوئی ادارہ شیعت میں ایسا کیوں نہیں بنا کہ ہمارے ذاکرین, مطلب جو جس میں سوز خان, سلام گزار, نوحہ خان اور جتنے بڑے بڑے ذاکر گزر گئے, شاعر اہل بیت, ان سب کی تیمارداری کے لیے ان کا آخری وقت جو 50 برس جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہو بی بی کے اور مولا کی ڈیوٹی میں, تو ان کا آخری وقت اچھا ہو جائے, یا ان کی مالی امداد ہو جائے, یا ان کو آخری وقت میں انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, ان کی اولاد کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا. یہ ایک ادارہ کوئی کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ اس پہ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی شیعت میں؟ اتنے تو بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں, سب بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کھاتے پیتے چلے جاتے ہیں. آج تک اس ایسا ادارہ کیوں نہیں بنا؟ یہ آپ تمام چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے تو آپ کی بات میں بتاؤں کہ یہ واقعی ایک المیہ ہے ہمارے پاس
کہ آج تک کے کوئی ادارہ کیوں نہیں قائم ہوا. آپ بتاؤں کہ ادارہ تو چھوڑیے, کسی عالم کے پاس کسی امام بارگاہ میں ایک وقت رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی باہر سے کوئی عالم آ جاتا ہے تو اس کو رکنے کے لیے, عالم تو چھوڑیے, آپ کے پاس کوئی عزادار اگر کسی علاقے میں کوئی ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو کسی امام بارگاہ میں فیسیلیٹ کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اس کو ایک وقت اماؤنٹ نہیں ہے, پیسے اماؤنٹ کو چھوڑیے, اس کو دقت کی روٹی کھلانے کے لیے جگہ نہیں ہے. لیکن میں بڑی بات نہیں بول رہا, اللہ کا شکر ہے میری بارگاہ فاطمہ میں مولا کا کرم ہے, ہم یہ سب فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں لوگوں کو اسی مقصد کے لیے. اور جو آپ کی بات ہے وہ خلا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فل کر رہے ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم بھی میں نے جو ایک فیسز کے لیے جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ہمارے بچے تعلیم سے بھی دور ہو رہے ہیں. اس پہ کوئی کام نہیں ہے, فیسز کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, بجلی کا بل بھریں, گھر کا بل دیں, گیس کا بل دیں. اس طرح کی بیماری جیسے کڈنی پیشنٹ ہو جائے, ہارٹ پیشنٹ ہو جائے, اس میں لاکھوں روپے کا پیسہ چاہیے. سر ہم امام بارگاہ کی چھت سے 8 لاکھ روپے کی آتش بازی تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم 8 لاکھ روپے کسی عزادار پہ خرچ نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ المیہ ہے نا, یہ المیہ ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کام ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت بہترین ٹاپک, اس وقت جو سوال آپ کا ہے وہ بالکل صحیح, اور میں اسی پہ کام کر رہا ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بی بی سیدہ کے صدقے میں اسی جگہ سے ہم یہ سب کام کر کے دکھائیں گے, کیونکہ یہ کام ہم پبلک کی خوشنودی کے لیے نہیں, جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں اور امام زمانہ کے لیے کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کرنا ہے. السلام علیکم. بہت بڑا نقصان ہوا ہمارے مسیب بھائی کے جانے پر, ایک بہترین نوحہ خان جنہوں نے ساری زندگی عزا کو دی, اور آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے بھائی 5 سال کی عمر سے ہمارے ساتھ میل کالونی خیرپور میں سفر آغاز کیا, اور پڑھائی کا آغاز جو تھا وہ انہوں نے امام بارگاہ رضویہ میل کالونی خیرپور سے کیا, اور آج تقریباً 5 سال کی عمر سے 55 سال کا ہمارا ساتھ ہے. میں آج ہی خیرپور سے تعزیت کے لیے آیا ہوں. وہ ایک دینی ہی لڑکا نہیں تھا, بلکہ جہاں مذہبیات سے وابستگی تھی, بہترین فٹ بال کا گول کیپر تھا, النور فٹ بال, اور بہترین کرکٹر, تیز گیند باز تھا نازہ اسکول خیرپور کی جانب سے. تو یہ 5 سال کا سفر تھا جو آج ہمارا جدا ہوا ہے, لیکن میں اپنی طرف سے اسے جدائی اس لیے نہیں کہوں گا. میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے بچوں کے ساتھ بھی اپنے اس سفر کو جب تک زندگی ہے وہ ساتھ لے کے چل سکوں, اور اپنی اولاد کو بھی کہوں کہ جیسے ہم نے بڑوں نے یہ زندگی یہاں تک گزاری, آپ چھوٹے بھی اپنے اس سفر کو آغاز کو آگے لے کے چلیں. اور وہ اس کا پہلا نوحہ خیرپور بازار میں ایک تھا, 7 محرم کو مل کے سب ماتم شبیر کریں, ایک جلوس تھا, تو وہاں پہ اس نے یہ پڑھا تھا, مل کے سب ماتم آؤ دین دارو مولا کے پیارو, بپا غم شبیر کرے. علم عباس کا ہاتھ میں لے کر کاندھوں پر تابوت کا منظر, غم شبیر بازاروں میں درباروں میں گھروں میں آباد کرے, اور بازاروں میں فریاد کرے, مل کے شب ماتم شبیر کرے. یہ اس کا پہلا نوحہ تھا جب ہم بچپن میں تقریباً 10-12 سال کی عمر میں ایک بازار میں لوگ کم تھے, تو ہم وہاں امام بارگاہ رضویہ انجمن رضویہ کو لے کے گئے تھے. شاہی بازار پنجگلہ چوک پہ اس نے یہ پہلا نوحہ پڑھا تھا, آؤ دیندارو مولا کے پیارو, مل کے سب ماتم شبیر کریں, علم عباس کا ہاتھ میں لے کر کاندھوں پہ تابوت کا منظر, گھر گھر بازاروں میں بپا غم شبیر کرے. آج ہمارا وہ بھائی, ہمارا وہ ساتھی, کاروان عزاداری کا ساتھی ہم سے جدا ہوا ہے, لیکن بدنی طور پہ جدا ہوا ہے, روحانی طور پہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم اس کے اور ہر عزادار ماتمدار نوحہ خان, اور خاص کر کے جو بچے ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے تھے, ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا سب مرحومین کے درجات بلند کرے, اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت کرے, اور آپ کو اس کار خیر کا اجر عظیم دے. خدا. سلیم صاحب, آپ کا تو بہت واسطہ رہا ہوگا, اور زندگی کے ان کے 45 برس انہوں نے اس عزاداری کو دیے اور اپنی خدمات پیش کرتے رہے آخری سانس تک. تو آپ کیا کہیں گے, کیسا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ان کے جانے پر اس وقت ہماری اس شیعت کا, کہ وہ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ میں السلام علیکم. میں یقیناً
मुसैयब भाई ने अपनी तमाम ज़िंदगी ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में मसरूफ़ रखी और खबर भाई इसका अजर तो मौला ही देंगे, बीबी सलामुल्लाह अलैहा देंगी। हम लोग तो बस यही कह सकते हैं कि मौला उनकी इबादत को कबूल फरमाए। और बहरहाल जिस तरह से उन्होंने तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारी, हर एक दिन छोड़ के डायलिसिस उनका होता था, हफ्ते में 3 डायलिसिस। क्या कहते हैं सलीम साहब, मैं आपसे एक बात, मैं पॉइंट उठाना चाहता हूँ, मुसलसल लोगों से बात कर रहा हूँ। आज तक कोई इदारा क्यों नहीं बन पाया शियत? इतने बड़े बड़े सोज़खान, बड़े बड़े ज़ाकिरीन इस दुनिया से चले गए और उनकी गिले रह गए कि हमारे वक्त आखिर कोई इमदाद कोई नहीं। यकीनन खबर भाई बिल्कुल बेहतरीन और अच्छा सवाल है आपका। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारी क़यादत जो है या शियत में बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, मसद इदारे क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इदारों को कम से कम एक इदारा ऐसा होना चाहिए कि जो आपके सोज़खान हैं या सलाम गुजार हैं, मनक़बत खां, शायर अहले बैत हैं, नोहा खान हैं, नाज़मीन हैं, मतलब जो भी मौला का ज़ाकिर है, मैं यूँ कहूँ ख़तीब हैं, जो भी मौला का ज़ाकिर है, कम से कम 1 या 2 इदारे ऐसे होना चाहिए कि जब वो मुश्किल में हो तो उसकी मुश्किल कम से कम 25% तो हल हो। अगर 100% नहीं हो रही या 50% हल हो, उसकी मुश्किल उस वक्त हल होना चाहिए। और उसके जाने के बाद बहरहाल एक इदारा है, सुना है, शहीद फाउंडेशन, जो चले जाते हैं लोग, लेकिन वो शौहदा के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो लोग मौला के ज़ाकिर हैं, ज़िक्र अहले बैत कर रहे हैं, अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने इसमें कायम कर दी, इज़्ज़त दे दी, तो उसमें तो यकीनन कुछ ना कुछ और हमारी कौम को सोचना चाहिए, हमारे लीडरान को सोचना चाहिए ये बात। कि मेरी फिर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इतना खूबसूरत सवाल किया है खबर भाई ने कि एक इदारा कोई ऐसा होना चाहिए। इतना बड़ा नुकसान ये आज उनके जाने पर हुआ है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वाकई बहुत बड़ा नुकसान है। बड़ा मुखलिस अज़ादार, इतना मुखलिस अज़ादार किसी से कुछ तलब नहीं कर सकता था। बस खिदमत सती है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा नहीं है कि उस मरहूम के बच्चों के लिए, उसके लिए कुछ भी करे। खुदा के वास्ते ऐसा होना चाहिए। इतने बड़े बड़े इदारे हैं, कितना मौलानों के पास खुम्स आ रहा है, उसके बच्चों का ख्याल करें, देखें। और बस एक मक़ता उसकी नज़र करूँगा कि शायर मेरी तो मंजिल आखिर है करबला, शायर मेरी तो मंजिल आखिर है करबला, 2 गज ज़मीन क्या है ज़मींदार के लिए। सर क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा बेहतरीन अंदाज की नौखानी करने वाले आज इस दुनिया से रुखसत हो गए और बड़ी तादाद में लोग उनके लिए आशबार हैं, आप क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो कि मसरूफ़ सलामे शोहदा रहता है, गो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। मुसैयब भाई से हमारा साथ कमो पेश निस्फ सदी का रहा और मैंने उनको एक मुनफरिद आवाज़ का नोहा खान और मनक़बत खान पाया कि जिसका खासा सिर्फ इखलास था। उसने कभी दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं दी। उसके बाद बहुत बाद में आने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मगर उसकी नज़र दुनिया पे नहीं थी, सिर्फ ज़िक्र मौला पे थी और आखिरत पे थी।